नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त हमारा जो मौजू है वो ये कि जो एआई तहरीक है या जो इनकलाबी जमात है उसके जो कारकुन हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसके अरकान हैं, उनका किरदार कैसा हो, उनके किरदार के बुनियादी औसाफ क्या हैं, उनके बुनियादी खूबियाँ क्या हैं, तो या उनकी खुसूसियात क्या हैं, ये असल में हमारा मौजू है। इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये कि अल्लाह का दीन जो कायम करने वाली जमात है उसके लिए जो कुरान मजीद में नाम है वो हिज़्बुल्लाह का नाम है। दो जगहों पे कुरान मजीद ने हिज़्बुल्लाह का ज़िक्र किया है, और एक सूरह माइदा में और एक सूरह मुजादला में। फ़उलाइका हिज़्बुल्लाह, एक जगह पे कहा हुमुल गालिबून, वो गालिब आएंगी, और दूसरी जगह फरमाया हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब होंगे, बामराद होंगे। साथ ही उनके इन्हीं दो मकामात पर औसाफ भी आ गए हैं, उनकी तरफ हम आएंगे, लेकिन मैं एक नुक्ता वाज़े कर लूँ फिर उस तरफ हम आएंगे। ये जो हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह के बारे में एक बात समझ लीजिए कि हिज़्ब जो कहते हैं वो उस, वैसे हिज़्ब अरबी का लफ्ज़ है जैसे कि कुरान में आया है, जमात भी तो अरबी का लफ्ज़ है, फ़िया भी अरबी का लफ्ज़ है। तो जमात और हिज़्ब में जो फ़र्क है वो ये कि जो मजमुआ है लोगों का, इज्तिमाइयत है जो, वो जमात है, और हिज़्ब वो जमात है जो बरसरे पैकार हो, ये जो हालत जंग में हो, जो बाकायदा लड़ाई में, वो हिज़्ब है। तो वो जमात या वो इज्तिमाइयत जो हालत जंग में न हो वो हिज़्ब नहीं कहलाती। दूसरी बात ये समझ लें कि जो हिज़्बुल्लाह के औसाफ कुरान मजीद ने बयान किए हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तो वो बात, यानी मैं खोलूँगा तो आपके सामने आ जाएगी कि ये वो चीज़ है जो एक्सरसाइज ही मैदान जंग में होती है, उसके अलावा ये इसका पता ही नहीं चलता। वैसे अब जितना मर्जी बयान कर लूँ, मैं कर लूँ, आप करें, इसका मुज़ाकरा कर लें, एक एक नुक्ता हम रट लें, लेकिन पता कहाँ चलेगा, ये हिज़्बुल्लाह तश्कील कहाँ पर पाएगी, हिज़्बुल्लाह वजूद में कहाँ पर आएगी, ये तो मैदान कारज़ार में वजूद में आती है, ये किसी हाल के अंदर वजूद में नहीं आती, ये किसी एकेडमी के अंदर वजूद में नहीं आती, ये किसी खानका में वजूद में नहीं आती, ये किसी मदरसे में वजूद में नहीं आती, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ मैदान कारज़ार में वजूद में आती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि कुरान मजीद ने उन लोगों के जो बाद में हिज़्बुल्लाह के अनासिर बने हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी तरबियत तो पहले से शुरू हो गई है। अगर हम इस एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को देखें तो दो अदवार तो बहुत वाज़े हैं ना, मक्की दौर और मदनी दौर। हिज़्बुल्लाह के मदीने में बनी है, मक्के में अल्लाह वाले हैं, इबादुर रहमान हैं। बल्कि ये कि मक्की कुरान में आम तौर पर उम्मत का लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी नहीं मिलेगा, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी आपको आके मदीने में मिलेगा। यानी अब वो वाली जमात बन गई है जो एक उम्मत वाली जमात है, और इसके साथ फिर ये है कि वो हिज़्बुल्लाह के अल्फाज भी आ गए। और मदनी दौर वो है कि जिसमें जंगो जिदाल है, मदीने आने से पहले ही इज़्न किताल हो चुका था। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और मदीने में आने के बाद हुक्म आ गया था कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, सूरह बकरा में, और सूरह अनफाल में कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तो ये ज़रा फ़र्क ज़हन में रखेंगे तो वो बात वाज़े हो जाएगी कि जब हम मक्की दौर देखते हैं तो उसमें जो चीज़ है जो वाज़े हुई है कि इन लोगों के औसाफ क्या होंगे। मैं चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत सी जगह हैं, मतलब आप अगर देखें तो सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयात में भी एक वो नक्शा खींच दिया गया है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये आपको वो 11 आयात में यहाँ भी मिल जाएगा। फिर सूरह मारिज की जो आयात 19 तक 35 हैं उसमें भी इसी तरह औसाफ बयान हो गए। सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तो एक बंदा मोमिन की शख्सियत जो है ना उसको बयान कर दिया गया, उसकी शख्सियत के जो ख़ास ख़ास औसाफ हैं वहाँ पे भी आ गए।
لیکن میں جو جس رخ کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو سورہ عنکبوت میں آیا ہے. سورہ عنکبوت کا ویسے آخری آیت تو یاد ہوگی نا سب کو, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے, ہماری راہ میں جہاد کریں گے, ہمارے مشن کے لیے جہاد کریں گے, ہماری کاز میں, وہ جو ابھی ہم پڑھ کے نکلے نا تبلیغ, تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام کما حق ہو پہنچ جائے, اس میں محنتیں کریں گے. آگے آتا ہے لنہدینہم سبلنا. ویسے تو سبیل تو ایک ہے نا, صراط مستقیم مانگی ایک ہے, یہاں پہ سبل کے الفاظ آئے. اس کے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی تشریحات کی ہیں. میں آج آپ کے سامنے 3 راستے بیان کرتا ہوں. ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیں گے. وہ 3 ہو سکتے ہیں جو اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں, اسی سورہ عنکبوت میں جن کو بیان کیا گیا ہے. پہلی بات, پہلا جو راستہ ہے جس کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل ابتدائی آیات ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ایمان لانے پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے جانچا, ہم نے پرکھا, ہم نے آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے, یعنی وہ جو موسیٰ کے ساتھی بنے تھے, جو حضرت نوح کے ساتھی بنے تھے, ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے. اور اس آزمائش سے پتہ چلا سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کھرا کون ہے, کھوٹا کون ہے. تو یہاں پہ کون سا وصف سامنے آ گیا جی؟ وہ کھرے لوگ ہوتے ہیں, وہ سچے لوگ ہوتے ہیں, جھوٹے نہیں ہوتے. اور جھوٹے کا مطلب صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے. ایک آدمی ایک عہد کر کے اس پر پورا نہیں اترتا تو اس آیت کی روح سے وہ بھی جھوٹوں میں شمار ہوگا. سچے کھرے وہ بندے جو اپنا عہد بھی پورا کریں, عہد ایفا کریں, امانت جو ہے میں اس میں خیانت نہ کریں, بات کے بھی سچے ہوں, کردار کے بھی سچے ہوں, دھوکہ نہ کریں, فراڈ نہ کریں, بزدلی نہ کریں, وقت آنے پہ دم دبا کے بھاگ نہ جائیں, ہر طرح سے کھڑے رہیں, سچے رہیں, کھرے ثابت ہوں. یہ آزمائشوں سے پتہ چلے گا. مشکلات آئیں وہ دوڑ گئے تو پھر کیا کھڑے ہوئے. تو یہ کھرے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں محاورہ ہے, میرا خیال ہے یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے, کہتے ہیں کھرا برا بندہ ہے, فلانا بندہ کھرا برا بندہ ہے. تو برا کس معنی میں کہتے ہیں؟ برا اس معنی میں نہیں کہتے کہ چوری کرتا ہے, برا اس معنی میں نہیں کہتے کہ کسی کا مال نکالے, برا اس معنی میں کہتے ہیں کہ بات کھری کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, دو ٹوک بات, کہتے ہیں نا الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے, تو وہ حق بات کہتا ہے تو اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے. یہ وہ والا برا ہے کہ جو لوگوں کو اس کی حق گوئی کی وجہ سے برا لگتا ہے. تو قرآن مجید ان کے لیے جو اسے وصف کے طور پر بیان کرتا ہے کہ ان آزمائشوں میں انہیں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ لگ جائے, کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. تو یہ چنیدہ لوگ ہیں, چننے کے بعد ان کی آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے مشکلات کے ذریعے سے, پریشانیوں کے ذریعے سے, مصائب کے ذریعے سے, مخالفتوں کے ذریعے سے, اور یہ کہ تشدد اور ایذا کے ذریعے سے. اس سب پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا کھرا پن ثابت کرتے ہیں, اپنا کھرا ہونا اور سچا ہونا ثابت کرتے ہیں. یہ جب آیات اتری تھیں تو یہ وہ موقع ہے جب بعض صحابہ کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا. یہ وہ موقع ہے جب حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا پاؤں میں رسی ڈال کر مکے کی سنگلاخ گلیوں میں, تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا. تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور ناراض ہوئے. آپ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. یعنی ناراضگی سے کہا تم جلدی مچا رہے ہو, آئے گی ضرور, ابھی نہیں آئی, آئے گی لیکن تم جلدی کر رہے ہو. تو پہلے یعنی آزمائش ہوگی, یہ ساری مصیبتوں سے مشکلات سے گزرو گے, پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اچھا, اب یہ ثابت قدمی کون کون سی جہتوں میں ہے, کون کون سی ڈائمنشنز میں ہے, یہ ہے جو اس سورہ مبارکہ نے بیان کیا. تو ان میں سے پہلا تو یہی ہے نا جس کی چمڑی ادڑ گئی. اب ظاہر ہے جسے انگاروں پہ لٹایا گیا تو چمڑی تو سڑ گئی نا, جسے گھسیٹا گیا اس کی تو بھی جو ہے نا چمڑی کہیں پتھروں کے ساتھ رہ گئی, تو چمڑی اتر گئی جن کی.
اور اس سب پہ ثابت قدم رہے، کوئی احسان نہیں دے رہا. من جاہد فإنما، یہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے جی، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جس نے یہ ساری مصیبتیں جھیلی ہیں اپنے فائدے کو جھیلی ہیں، یہ کوئی محمد رسول اللہ پہ احسان نہیں کیا. اچھا اب یہاں پہ سمجھیں کہ ویسے تو کہہ رہے ہیں نا اپنے لیے جھیلی ہیں، لیکن اس میں اصل فائدہ کون سا بیان ہو رہا ہے؟ دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے نا، دنیا میں تو چمڑی اتر گئی بھائی، یہ آخرت کے فائدے کی بات ہو رہی ہے. اپنا فائدہ کہاں کا؟ آخرت کا. اور یہ اس کو ہمت کیسے مل گئی، یہ اتنا ساری جرت اس کے اندر کدھر سے آ گئی؟ یہ اللہ سے جو محبت والا تعلق ہے نا اس کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں جی اللہ سے محبت کا تعلق قائم کر لو، تو اللہ سے محبت کا تعلق بیٹھکوں میں بیٹھ کے نہیں قائم ہوتا نا، یہ چمڑی اتروا کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی میرا اللہ سے محبت والا تعلق ہے. یہ ایک راستہ ہے. چنانچہ یہ سارا کنکلوڈ کس پہ کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. یعنی اس ساری قربانی کے بدلے میں، اس ساری مار کھانے اور اظہار کرنے کے بدلے میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو ان کے کوئی گناہ ہو گئے وہ ہم دور کر دیں گے. جیسے کپڑوں کے ساتھ کوئی مٹی لگ جائے کہ اس نے جھاڑ دیا تو جھاڑ دیں گے. تو اپنے تک پہنچنے کا راستہ کون؟ اللہ تک پہنچنے کا پھر راستہ کون سا بنا جی؟ یہ والا. اچھا ہم سب اس کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو صحابہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب کوئی شارٹ کٹ بتایا اسے. انہوں نے جب پوچھا بھی کہ نو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس کا کوئی یہ تو ہوگا تو بدلے میں جنت ملے گی، برائیاں جھڑیں گی اور جنت میں جائیں گے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ ان کو تو یہ ہو گیا. کچھ اور ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، مطلب حضرت ابو بکر کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا نا، حضرت عمر کے ساتھ تو نہیں ہوا، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، ان کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے. وہ آگے آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو حسن سلوک کی وصیت کی ہے. لیکن ساتھ ہی آ گیا کہ اگر وہ تم شرک کا حکم کریں تمہیں تو ان کا کہا نہیں ماننا. اب وہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے نا، نوجوان، ان کے والدین ان سے خفا ہو رہے ہیں. ایک بات وہ یاد ہوگی نا، آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ ایک جو ہے نا والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی تھی کہ اگر میرا بیٹا واپس اپنے باپ کے دین کی طرف نہیں آئے گا تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی. آپ ذرا ایک بات کو سوچیں کہ یہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں یہ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں نا. اگر ماں ان کی ناراض ہو جائے تو ان کو کچھ دل پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کسی تکلیف سے گزریں گے یا نہیں گزریں گے؟ اب اس تکلیف کا اندازہ لگائیں. ایک آدمی وہ ہے جس کے وہ زخم ہو رہے ہیں جسم پر، انگاروں سے ہو رہے ہیں یا گھسیٹے جانے سے ہو رہے ہیں. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کے دل پر زخم ہو رہے ہیں کہ اس کے قریبی رشتہ دار اس سے ناراض ہو رہے ہیں، ماں جیسا رشتہ اس سے کٹ رہا ہے، لا تعلق ہو رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں. یہ مصعب بن عمیر کو تو گھر سے نکال دیا نا، کپڑے بھی اتروا کے نکال دیا. ذرا اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں نا، کوئی ایک وقت آ جائے آپ کو گھر سے یہ کہا جائے کہ چلو بھائی 14 سال عمر، کوئی یہ نہیں کہ وہ 25 سال کے تھے یا 30 سال کے تھے یا انڈیپینڈنٹ تھے، نہیں، 14 سال عمر، گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے کہ جس باپ کا دین چھوڑا ہے نا یہ اس کی کمائی کے کپڑے ہیں، کدھر پہن کے جانا، غیرت کرو. تو اب ان کے وہ بھی رات کو کیسے سوتے ہوں گے؟ اچھا اب آپ سنیں یہاں پہ کیا کہا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اوپر اور نیچے کا فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں کیا کہا تھا؟ برائیاں جھاڑ دیں گے، یعنی تمہیں مار پڑ رہی ہے، حقیقت میں برائیاں جھڑ رہی ہیں. یہاں کیا کہا؟ کٹ رہے ہو، رشتہ داروں سے کٹ رہے ہو، لیکن داخل بھی تو کہیں ہو رہے ہو نا. کدھر داخل ہو رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ سے جڑ رہے ہو نا. لندخلنہم فی الصالحین. دو راستے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ایک راستہ ماریں کھا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا،
اور اللہ کے بندوں کے نزدیک ہونا، محمد رسول کے قریب ہونا. اور دوسرا راستہ ہے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار پیارے دلارے ان سے کٹ کر محمد رسول سے جڑنا اور اللہ سے جڑنا. تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں داخل فرمائے گا. اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے آیا ہے کہ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین جو ہے وہ کشادہ ہے، بس بندگی میری کرنی ہے. ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس زمین پر اگر بندگی کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہ مار نہیں کھا سکتے، یہ کٹنا برداشت نہیں ہو رہا، تو میری زمین وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ جہاں جا کے تم بندگی کر سکتے ہو. بندگی میری نہیں چھوڑ سکتے، میرے احکامات سے ہٹ نہیں سکتے، وہ پورے کرنے ہیں. جگہ چھوڑ سکتے ہو، گھر چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. جب ہجرت کرو گے، اب وہاں پہ پتہ کیا ہے ہجرت کے بعد؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، ان کو ہم جنت میں غرفات ادا، یہ گھر چھٹ رہا ہے نا، ادھر گھر دیں گے. یہ آپ کو یہاں عمل، یعنی پہلے عمل صالح کیا تھا؟ مارے کھانا. دوسرا عمل صالح کیا ہے؟ رشتہ داروں سے کٹنا. تیسرا عمل صالح کیا ہے؟ وطن سے نکلنا. ہر عمل صالح کے نتیجے میں جو بدلہ ہے وہ مختلف بتایا. ایک بدلہ یہ بتایا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ برائیاں جھڑ جائیں گی. دوسرے کا بدلہ یہ بتایا کہ اس کے بدلے میں آپ کو ان سے اچھے لوگوں کا کمپنی نصیب ہو جائے گی. تیسرا یہ بتلایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ، یہ ٹھکانہ چھوٹ رہا ہے تو جنت میں ٹھکانہ دے دے گا. یہ مختلف رستے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تعلق میرے ساتھ رکھنا ہے. والذین جاہدوا فینا، اب یہ جہاد کی مختلف شاخیں ہو گئیں، ہر شاخ کے اپنے اپنے رستے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کسی کی سبیل یہ ہے تو کسی کی سبیل وہ ہے تو کسی کی سبیل وہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ کتنی ہی مخالفتیں کیوں نہ ہوں، کس قسم کی کیوں نہ ہوں، اللہ سے تعلق کمزور نہیں پڑنے دینا ہے. اور یہ سارا مکی قرآن اصل میں یہی آپ کو نظر آئے گا. جو چیز پہ فوکس ہے نا اس کا، وہ شخصیات تیار کرنی جو اللہ والی ہوں. ایک ہمارا اللہ والا ہوتا ہے جس کو ہم لگتا ہے کہ بھائی ابھی انڈے سے نکلا ہے، صاف ستھرا، شاش بشاش، چاک و چوبند، چونا چونا. اور ایک وہ اللہ والے تھے جو اللہ کی راہ میں جو ہے گرد و غبار، خاک و خون، پسینہ، ہر شے جو ہے ان کی ایک ہو رہی تھی، ہڈی پسلی بھی ایک ہو رہی تھی. وہ اللہ والے تیار کرنا. یہ جو بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا، بالکل معصوم قسم کے نہیں، جو سرد گرم چشیدہ اللہ والے تیار کرنا. یہ ہے مکے میں وہ لوگ محمد رسول اللہ نے تیار کیے. اب ان سے یہ پختہ اینٹیں تھیں جن سے لا کر آپ نے پھر وہ حزب اللہ تعمیر کیے. اب اس حزب اللہ کے جو اوصاف قرآن نے بیان کیے وہ بھی آپ کو سارے اسی طرح کے ملیں گے. اچھا، ویسے وہ کنٹراسٹ بھی بڑا زبردست ہے جو وہاں پہ سورہ مائدہ میں آیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اس روشنی میں دیکھیں. شروع میں اس رکوع کے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنانا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو جو ان سے دوستی کریں ان کو ہدایت نہیں دیتا. ظالمین ہے یا فاسق؟ ظالمین. تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب یہ آخری آیت میں چلے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تو جو دوستی کرے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور یہ اہل ایمان سے، یہ اللہ کی پارٹی ہے جو غالب آئے گی. تو اب اس آخری آیت کی روشنی میں پہلی آیت کا مفہوم کیا بنے گا؟ یہ حزب الشیطان ہے. وہ حزب اللہ ہیں تو یہ حزب الشیطان ہے. اس کے بھی تین عناصر ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمانوں سے وہ جو ان کے ساتھ دوستی کر لیں. اور یہ جو حزب اللہ ہیں اس کے بھی تین ہیں، اللہ، اللہ کے رسول اور کھرے ایمان والا. کھرے، اب وہ کھرے کا مطلب آ گیا نا، وہ جو ہم نے ادھر کیا تھا کھرے برے والا، اپنے مشن کے ساتھ سچے کھرے. یہ تین لوگ ہیں کہ جو حزب اللہ ہیں اور وہ تین لوگ ہیں جو حزب الشیطان. ان کے یہ برسر پیکار ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ٹکراؤ ہے.
اچھا جب یہ دو قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر دو گروپ بھی بن جاتے ہیں یا نہیں بن جاتے؟ ان کے اتحادی، ان کے الائی، وہ بھی جیسے یہ اگر وہ ہے نا نیوکلس ہے حزب اللہ کا، یہ نیوکلس ہے حزب الشیطان کا، تو ہر ایک کے ساتھ کچھ الیکٹران پروٹون بھی ہوں گے نا جو اتھوں اتھوں چھالے مارتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مذبذبین بین ذالک لا اولائے ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے. تو یہ جیسے ہوتا ہے یہ یہاں پہ بھی آپ کو ملے گا. درمیان میں یہ مضمون آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا. اب یہاں اپنے آپ کو رکھ لیں، میں بھی رکھوں آپ بھی رکھیں. آج یہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ایک خیر و شہر کا معرکہ جو ہے وہ گرم ہے، عالمی سطح پر گرم ہے. ایک طرف اللہ کے رسول، اللہ کا دین، اللہ والے ہیں، دوسری طرف یہ آپ اسے روشن خیالی کا نام دے دیں، آپ اسے رواداری کا نام دے دیں، آپ اسے جو ہے نا سافٹ امیج کا نام جو بھی دے دیں، ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ در حقیقت تابعداری مغرب یا یہود و نصارہ کے تابع، اب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے تک کی نوبتیں آ چکی ہوئی ہیں. اور باقی یہ ذرا ہم اپنا ذرا دیکھیں نا، طرز بود و باش، طرز رہن و سہن، اپنے جو بھی تہذیب و تمدن، تو وہ تو کب کا ہم اپنا چھوڑ کے حضور کی سنتیں ترک کر کے تو مغرب اور عیسائیوں کے طور طریقے اختیار کر چکے ہیں. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. یہ ارتداد ہے کہ دین کا کوئی اصول، دین کی کوئی طریقہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ کر تہذیب کی فرزندی اختیار کر لی جائے، اس کے طریقے اختیار کر لی جائیں. ارتداد ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو قانونی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بندہ مرتد ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا، اس نے کہہ دیا میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو. لیکن ارتداد کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھر جانا، پھر جانا. اس کا آج کل جو محاورہ ہے نا، اس کے لیے وہ ہے یو ٹرن لے لینا. اب جا کے یو ٹرن وہ اور ہی معنی دینے لگ گیا ہے، وہ ذرا خاص ان کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک مشہور زمانہ یو ٹرن تھا جس کا ذکر پرویز مشرف صاحب کرتے تھے. 9/11 کے بعد ہم نے یو ٹرن لیا ہے. یہ یو ٹرن ہی کو ارتداد کہتے ہیں. پھر گیا نا آپ، یعنی یہ اباؤٹ ٹرن نہیں ہے. یو ٹرن کا آپ چل رہے تھے، آپ الٹے گھومے اور چلنا شروع کر دیا، یہ یو ٹرن ہے نا، اس کو یو ٹرن کہتے ہیں نا. اباؤٹ ٹرن تو آپ کھڑے تھے اور آپ شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، آپ نے اباؤٹ ٹرن کر کے آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ جنوب کی طرف کر لیا. پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں، تو یہ تو گھوم جانا ہوا نا، یہ تو یہ یو ٹرن نہیں ہے. تو یہ جو ارتداد ہے، گویا آپ ایک حرکت میں تھے، اس حرکت میں آپ پھر گئے اور مڑ کے دوسری طرف چل پڑے. تو انسان یہاں پہ ساکت تو نہیں ہے نا، ثبات تو نہیں ہے نا. ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. تو یا تو آپ اوپر چڑھ رہے تھے عمل صالح، لنہدینہم سبلنا، اوپر جا رہے تھے. اگر آپ کہیں ساکن ہوئے تو نیچے گریں گے نا، یا حرکت اوپر کی طرف ہوگی یا حرکت نیچے کی طرف ہوگی. یہ ہو گیا آپ پھر کے واپس نیچے کی طرف، زوال کی طرف، انحطاط کی طرف اور غلط رخ کی طرف آ گئے. تو یہ اگر مسلمانوں تم اختیار کرو گے اس کشاکش اور کشمکش کے دور میں، تم اگر پھر جاؤ گے تو فسوف یات اللہ بقوم، تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم پھرے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے تم نے اللہ کے دین سے ارتداد کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مردود کر دیا. ارتداد کا نتیجہ مردود ہو جانا، ریجیکٹڈ. بنیادی وہ مادہ ایک ہی ہے، رد کرنا کسی کو. رد ہی افتعال میں جا کے ارتداد ہو گیا، اور وہ ثلاثی مجرد میں جو ہے اسی کا مفعول جو ہے، جس کو رد کر دیا گیا ہو وہ مردود کہلائے گا، جس کو پھیر دیا گیا ہو. نولہ ما تولا، ہم پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرا، جدھر وہ مڑا ادھر ہی اس کو موڑ دیا. تو پھر تمہیں موڑ دیں گے جدھر تم مڑ گئے، انہی کا دوست بنا دیں گے. ہماری دوستی ختم، ہم اپنے اور دوست لے آئیں گے.
اب یہاں پھر وہ بات کھولی جو اور دوست لے آئیں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے. ان میں جتنے اوصاف بھی بیان ہوئے نا یہ ناپ تول میں آنے والے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی وصف ناپ تول میں نہیں آ سکتا. مثلا پہلا وصف بیان ہوا یحبہم و یحبونہ، جو جن کو لے آئے گا نا اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. ناپ تول میں آ سکتی ہے محبت؟ ناپی تولی جا سکتی ہے جی؟ ناپی تولی نہیں جا سکتی، یہ ناپ تول سے باہر کی شے ہے. اچھا یہ کس کے اندر محبت کا کتنا جذبہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہم کسی دوسرے کو جہاں اپنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنی کر سکتا ہوں، محبت کے کتنے تقاضے نبھا سکتا ہوں. تو اس میں بھی دو باتیں کی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ یعنی دیکھیں نا کچھ لوگوں سے اللہ نے محبت نہیں کی وہ مرتد ہو گئے، یہ جو اس طرف اللہ کی طرف مڑ گئے ہیں، اللہ کے رستے پہ چل پڑے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا انتخاب ہے نا. اللہ کی محبت کا ذکر پہلے کر دیا، یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اچھا یہی بات سورہ مجادلہ میں کہی، اس محبتی کا ذکر وہاں پہ بھی کیا. وہ جو جب وہاں پہ حزب اللہ کا ذکر آیا تو وہاں پہ بھی محبتی کو سب سے پہلے لے کے آئے. وہاں الفاظ بہت واضح ہیں، لا تجد قومن، آپ کو کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو. اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کوئی ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی. یوادون من حاد اللہ، کہ جو محبت ان سے کرتی ہو جو اللہ کے دشمن ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والے لوگ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہوتے، یا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتے. اچھا یہود و نصارہ تو بہت سات سمندر پار کی بات ہے، یہاں کوئی اور بات کی گئی ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے اپنے باپ دادے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم ان کے بھائی بند کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس امتحان میں جو پورا اترے، اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا نا اس کے دل میں ایمان لکھ دیا گیا ہے. تو معلوم ہوا ایمان دل میں، جو سورہ بقرہ میں کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اس کا جو یہاں پہ مظہر سامنے آیا کہ جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے جو رسول کا مشن ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، وہ اگر ان کے باپ ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان سے محبت نہیں کرتے، تب وہ اللہ اور رسول کے ماننے والے. اور یہ ہیں جن کے دل میں واقعی ایمان اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہاں کتبہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کا یہ مطلب جیسے کہتے ہیں پتھر پہ لکیر، کندھا کر دیا، پتھر پہ لکیر ہو گئی. اب یہ ایمان جو ہے گویا ان کے اندر سے نہیں نکلے گا، راسخ ہو گیا ایمان ان کے اندر. لیکن یہ میں نے پہلے بتایا یہ ناپ تول میں آنے والی چیز نہیں ہے. اچھا قرآن مجید نے اس چیز کو بار بار اس طرح سمجھایا ہے نا. مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں مجموعی طور پہ اللہ نے 11 محبتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 8 محبتیں ایک طرف رکھی ہیں، 3 دوسری طرف رکھی ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ. 8 محبتیں، آبا ابنا بیٹے، اخوان بھائی، ازواج بیویاں، عشیرہ برادری، اور اس کے بعد جو آپ کے مال جو محنت کر کے کمائے ہیں، ڈاکے والے نہیں، چوری والے نہیں، جو محنت کر کے یا جو وراثت میں مل گئے وہ بھی نہیں، جو محنت کر کے کمائے ہیں. اموال اقترفتموها وتجارت تخشون، تجارت جس کی کساد بازاری کا خوف رہتا ہے. مساکن مسکن جو گھر ہیں جو ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو بہت پسند آتے ہیں، دل کو بھاتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یہ 8 محبتیں ایک طرف، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ 8 محبوب تر ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جاؤ انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آنے کا، موت کا.
اور ایک فیصلہ ابھی سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ فسق ہے، یہ فسق آپ کو کوئی نہیں کہ یہ کسی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے جو شے ہے وہ ناپ تول میں ہی نہیں آتی. جو قانون بنتا ہے وہ قانون تو ہمیشہ اس چیز کا بنتا ہے کہ جس کو میئر کیا جا سکے، خواہ وہ اس کو وزن کیا جا سکے، خواہ اس کو گنا جا سکے، خواہ اسے ناپا جا سکے. قانون تو اس پر بنے گا. جی روزے کتنے فرض ہیں؟ جی 30 فرض ہیں. کب رکھنا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، سورج نکلنے سے، طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک رکھنا ہے. ناپا جا سکتا ہے نا یہ سارا. نمازیں کتنی ہیں؟ جی 5 ہیں. گنتی ہے نا، 1 2 3 4 5. محبت کتنی ہے؟ جی 10 من. نہیں جی 5 تولے. اس کا کوئی ناپ تول نہیں ہے. اس کے نتائج ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ بھئی آپ یو ٹرن کب لیتے ہو. ان 3 محبتوں سے یو ٹرن لے کے 8 محبتوں کی طرف کب آتے ہو. یہ اس کا چکر اس پھیر کے ساتھ ہے. اور اسی میں بندہ کبھی ادھر ادھر جو ہوتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو اب اس سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لوگ، اچھا یہ نتیجہ وہ ہے جو بندہ بس اس کو خود ہی پتہ ہے، دوسرے کو کیا پتہ چلے گا. ناپا ہی نہیں جا سکتا، ایک کام تولا ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال پہلی بات یہ ہے ہم سب کو جس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں شدید تھے. کسی اور کی محبت، اللہ رسول دین کی محبت، جہاد کی محبت پر غالب نہیں ہوتی. تو یہود نصارہ تو بہت دور چلے گئے، ماں باپ بیوی بچے کوئی بھی اللہ کی محبت اور دین کی محبت پر غالب نہیں آتے. اچھا یہ اب امتحان ہوتے ہیں. دیکھیں نا، دین کی خاطر نکلنا ہے تو پاؤں کی بیڑی کون بنے گا. دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں جی میں مجبوری تھی نہیں آ سکا، تو مجبوری کیا کیا مجبوری ہوں گی؟ یا کاروبار. جتنے کام یا عذر کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں وہ انہی 8 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے بھائی. تو میرا خیال ہے نکتہ واضح ہو گیا نا. اور جب ان محبتوں میں آدمی ناکام ہو کے اللہ رسول سے دور ہو، پھر بہانے کچھ بھی بنتے رہتے ہیں. پھر وہ امریکہ کی مصیبت آ جائے، آلات کا جبر آ جائے اور حکومتوں کا دباؤ آ جائے، وہ بعد کی باتیں ہوتی ہیں. پہلی ناکامی یہاں پہ ہوتی ہے. بندہ منہ موڑتا ہے تو اللہ وہ حالات پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا وہ اندر، چونکہ یہ ناپا نہیں جا سکتا، میں نے کہا نا مجھے نہیں پتہ چلے گا. اب اسے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ظاہری مشکلات لے کے آتا ہے کہ وہ دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے، پھر حقیقت کھل جاتی ہے. یہی غزوہ احزاب کے موقع پہ ہوا تھا. جب بالکل پھنس گئے نا، ظاہراً لگا کہ اب گئے، تو وہ دل کی بات زبان پہ آئی کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اب پتہ لگ گیا نا کہ اس کے اندر اصل میں کیا خناس، یہ کھرا بندہ نہیں تھا، یہ کھوٹا بندہ. اس آزمائش میں پتہ چلا یہ کھوٹا بندہ تھا. اور جو کھرے بندے تھے وہی حالات دیکھ کے انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور رسول نے سچے ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رجال قد صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. وہ جو شروع میں جہاں سے بات چلائی تھی نا، وہ اب یہاں پہ آ کے بریکٹ بند ہو گئی. سچے کون ہوتے ہیں؟ جو تمام طرح کی آزمائشوں میں صبر و اس بات کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اسے ہی ترجیح اول بنا کے رکھتے ہیں. اور اس میں ان 8 محبتوں میں ایک محبت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، ساری خارجی محبتوں کا ذکر کیا گیا تھا. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم. ایک اور بھی ہوتی ہے جو ان سب پر غالب ہوتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ اپنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا؟ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اولاد سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ کرتا ہوں. اس کے بعد حضور نے پوچھا اپنی جان سے بھی؟ تھوڑا سوچ کر، یعنی اپنا جائزہ لے کر، اندر سے ٹٹول کر پھر جواب دیا الان، یعنی اس سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب ایمان پورا ہوا ہے. تو جان پہ تو جب بنتی ہے تو بندے کو بغیر سوچے دوڑ لگ جاتی ہے.
وہ تو بندہ جب چوبرجی پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یار میں تو سمناباد موڑ پہ کھڑا تھا، یہ ادھر کدھر آ گیا ہوں؟ تو جان تو چیز ہی ایسی ہے، وہ تو پھر آٹو پہ بندہ چلا جاتا ہے نا. تو وہاں پہ بھی یعنی جس کا بالکل شعوری فیصلہ ہو کہ میں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کروں گا جب ضرورت پیش آئے گی، تو تب جا کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اور سب سے زیادہ پیاری جان ہوتی ہے. تو پہلا تو پھر ان کا یہ یعنی پہلا امتحان وہ اپنا خود ہی لیں کہ ان کی محبت کس سے ہے. اس کے بغیر قانونی تقاضے پورے ہو جائیں گے، نمازیں بھی بندہ پڑھتا رہے گا، روزے بھی رکھتا رہے گا، کیونکہ وہ چیز ہے ہی ایسی. وہ جسے کہتے ہیں نا جو سورہ بقرہ میں کہا کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، امتحان آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ والا جو چھوٹے موٹے کام ہے وہ کر لیتے ہیں جس میں اتنی مشکل نہ پیش آئے، جس میں کوئی اتنی جان پر نہ، محبتوں کا سوال جہاں پہ نہ کھڑا ہو وہاں پہ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ایک محبت کی قربانی دے کے دوسرے کی محبت کا تقاضا پورا کیا جائے وہاں یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ قرآن مجید نے اس کو بہت جگہوں پہ بیان کیا. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ عبادت تو کرنا چاہتے ہیں، کنارے رہ کے کرنا چاہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، مصیبت آئے تو یو ٹرن اور آسانی رہے تو لگے رہتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بغیر اس رستے پہ نہیں چلا جا سکتا. اس میں روز یہ سوال آتا ہے، سوال اٹھتا ہے، اس محبت کا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کس طرف ہیں اور کس طرف نہیں ہیں. تو پہلی چیز وہاں پہ یہ ہے یحبہم و یحبونہ. دوسری شے اچھا وہ بھی نہیں ناپی تولی جا سکتی. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہیں، ایمان والوں کے لیے نرم ہیں. یہ بھی ناپ تول میں آنے والی شے نہیں ہے. یہ سختی نرمی اسے کیسے ناپیں گے؟ جج ہو سکتی ہے، وہ بھی اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے جج ہو سکتی ہے، لیکن کتنی ہے سختی اور کتنی ہے یہ تو کوئی ناپا نہیں جائے. ان کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ان کو ناپا جا سکے. البتہ اس میں ایک بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سختی کس معنی میں کہا گیا ہے. اس معنی میں یقیناً نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہو تو آپ نے اسے کھانا بھی نہیں دینا ہے، وہ زخمی ہو تو آپ اس کی کوئی مدد بھی نہیں کریں گے، ضرورت مند ہو تو اس کی احتیاج نہیں پوری. اس معنی میں نہیں ہے. کافروں کے ساتھ ایک ایسا تعلق کہ مروت میں آ کر ان کی کوئی بات مان لینا، ان سے ایسا تعلق قائم ہو جانا کہ ان کا دل رکھنے کے لیے دین کی کسی بات سے انحراف کر لینا، یعنی وہ تعلق خراب نہ ہو جائے. ذرا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ وہی جسے سافٹ امیج آج کل کہتے ہیں، سافٹ امیج نہیں. کافروں میں آپ کا امیج یہ ہو کہ اپنے موقف میں بہت سخت ہے. یہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر بہت سختی پائیں. اب یہ سختی اس میں معنی میں نہیں ہے کہ وہ تم ان کو خونخوار وہ نظر آئیں، تم نظر آ رہے ہو ان کو. اس معنی میں ہے کہ ان کو یقین ہو اس معاملے میں یہ کوئی روح رعایت برتنے والے نہیں ہیں. ایک ہمارے سامنے وہ ہے نا خاص طور پہ توہین رسالت، یہ تقریباً کافروں کو پیغام چلا گیا ہے کہ اس معاملے میں مسلمان ذرا اس کی وہ دماغ گھوم جاتا ہے، اس کا چلا گیا نا ایک میسج. یہ دین کے ہر معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دین کے کسی معاملے میں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تھے، یعنی ایسا لحاظ رکھنا دوسرے کا اور اس کا پاس رکھنا کہ دین پر کمپرومائز ہو جائے، یہ ان کا وصف نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اپنوں والے جو نرمی کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو دینا. یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے مقصد ہمجولی ساتھی کو، اپنے کامریڈ کو، اپنے جو رفیق ہے اس کو یہ اپنے پر ترجیح دیتے ہیں. اب یہ ترجیح اپنی ضروریات پر اس کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. اور یہ واقعات آپ کو سیرت میں مل جائیں گے. اور اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے اور وہ کہتا ہے پانی دوسرے بھائی کو، خیر ہے میں پیاسا مر جاؤں گا، یہ جو میرا بھائی پانی مانگ رہا ہے یہ اس کو دے دو. تو یہ ساری کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. یہ قرآن مجید کا بیان وہ شخصیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں.
اور پھر اس کے بعد آ گیا جہاد. وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں. اب وہ جہاد کا ایک تعلق اس محبت کے ساتھ آ گیا. ظاہر ہے جہاد کرنے کے لیے یہ ساری محبتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. جان بھی جا رہی ہے, مال بھی جا رہا ہے, باقی محبتیں بھی, ان کو بھی مس کر رہے ہیں آپ, تب جہاد ہوگا. اسی لیے تو کہا نا کہ میری امت کی جو رابانیت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ویسے اسلام میں کوئی رابانیت نہیں ہے, لیکن یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ اسلام کی رابانیت ہے کہ وہ ساری دنیا ترک کرنے کے بعد ہی جہاد ہو سکتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا میری دنیا بھی ساتھ چلے اور میں جا کے جہاد بھی کروں, وہ تو چھوڑنی پڑتی ہے تو تب جا کے جہاد ہوتا ہے. تو اب اس سب کو ذہن میں, ایک تو وہ جہاد کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہو گیا, دوسرا وہ سختی والا جو پہلو آیا تھا, تو اب جہاد نے تو تلوار کی صورت بھی اختیار کر لی ہے. اچھا جب یہ والی سختی آتی ہے تو پھر لوگ ملامت بھی کرتے ہیں, یار بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے, اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جواب دہ اللہ کو ہیں, لوگوں کو نہیں ہے. اور اسی سے پھر ضمنی نتیجہ یہ بھی نکل آیا کہ وہ اپنے معاملات میں لوگ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کی فکر نہیں کرتے. اور یہ بھی ایک بڑے پختہ ذہن آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے. وہ لوگ جو لوگوں کی سوچ پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ ہم وقت گھومتے ہی رہتے ہیں کہ کبھی اس نے کچھ کہہ دیا, اس نے کچھ کہہ دیا, وہ یہ نہ خفا ہو جائے, وہ اس کی پرواہ نہیں ہوتی کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا. وہ اپنے اصولی موقف پر چلنے والے ہوتے ہیں, اصول پرست ہوتے ہیں, مطلب پرست یا لوگوں کی خوشنودی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ گدھے کو سر پہ اٹھانے والا واقعہ. وہ کوئی بندے, دو باپ بیٹا جا رہے تھے, ساتھ ان کے گدھا تھا. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بھائی 2 گھنٹے والد صاحب بیٹھیں گے, 2 گھنٹے بیٹا بیٹھے گا, اس طرح سفر کٹ جائے گا. معقول فیصلہ تھا. لیکن وہ گاؤں کسی سے گزر رہے تھے, والد بیٹا بیٹھا ہوا تھا, تو لوگوں نے کہا یار کیسا نا انجار بیٹا ہے, خود جو ہے نا وہ پیدل جا رہے ہیں, باپ کو جو ہے گدھے پہ بیٹھائے ہوئے. تو اس نے کہا جی ابا جی تسی بہ جاؤ, میں پیدل ٹھیک ہوں. اگلے گاؤں والوں نے کہا خون سفید ہو گیا ہے, باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے اور بچے کو جو ہے نا اس پیدل چلا رہے ہیں. اب اگلے باہر نکل کے وہ سوچی پہ گئے بھائی اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا چلو دونوں گدھے پہ بیٹھ جاتے ہیں, دونوں بیٹھ گئے. اگلے گاؤں والوں نے کہا یار کتنے ظالم لوگ ہیں, ایک بیچارے گدھے پہ 2 چڑھے ہوئے ہیں, انہوں دونوں گدھے سے اتر کے چل پڑے. اگلے گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھو یار انہوں نے کوئی مت ہی نہیں ہے, اے نہیں سوچتے چلو ایک تو گدھے تھے بیٹھے. اب نہ گدھے پر جو ہے وہ ایک کو بیٹھنے دیں, نہ دوسرے کو بیٹھنے دیں, نہ دونوں کو بیٹھنے دیں, نہ خالی چلنے دیں. انہوں نے گدھا سر پہ رکھ لیا, چلو بھائی اب تو ٹھیک ہو گیا نا. تو لوگ تو گدھا سر پہ بٹھا دیتے ہیں. پھر تو ایک بندہ جو سمجھدار ہوتا ہے, جو چیز صحیح جو اصول کی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر چلتا ہے. لوگوں کو اس سے کیا ہوگا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ نشانیاں ہیں جو قرآن مجید نے ان کی بیان کی. یہی چیز میں نے آپ کو بتایا سورہ مجادلہ میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اور ان میں سے میں نے بتایا کوئی چیز ناپ تول میں آنے والی نہیں ہے. یہ بتاتا رہا ہوں نا, تو اس کا ایک مطلب ہے. ہمارے ہاں اب کل دین فقہ کو سمجھ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کل دین فقہ کو سمجھ لیا گیا ہے. فقہ میں صرف وہی چیزیں زیر بحث آتی ہیں جو ناپ تول میں آتی ہیں, جن کی مقدار معین ہو سکتی ہو. یہ ایمان حقیقی, یہ جو دل میں ایمان ہے, اس کا تو فقہ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا. وہ کلمہ جو شہادت ہے نا اس کا تو ذکر ہوگا, کیونکہ وہ تو ایک حقیقت ہے, وہ نظر آنے والی حقیقت, اس کا تو ذکر ہوگا کہ اقرار باللسان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لیکن تصدیق قلبی کو کس تھرمامیٹر سے ناپیں گے کہ اس نے تصدیق کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے. لہذا وہ فقہ کی بحث سے بھی خارج ہے. اسی طرح اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے, یہ تو فقہ میں بات آئے. اصولاً کہہ دیں گے کہ وہ محبت کے جذبے سے خلوص اور اخلاص کے ساتھ, لیکن خلوص یا اخلاص یا محبت کا جذبہ کیسے ناپا جائے گا؟ یہ محبت اور نرمی کیسے ہو, سختی اور نرمی کیسے ناپی جائے گی؟ جہاد کا جذبہ کیسے ناپا جائے گا؟ لہذا جو اس بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو تحریکی کارکنوں کے اوصاف ہیں یہ کسی فقہ کی کتاب میں لکھے ہوئے آپ کو نہیں ملیں گے, یہ اس کا موضوع نہیں ہے. یہ ایثار اور قربانی یہ ادھر آپ کو نہیں ملے گا, یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے صفحے صفحے پر ملے گا.
یہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کیوں چھلانگ لگائی تھی؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ فرعون کے سامنے کیوں ہم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے تھے؟ حالانکہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے تھے نا، انہوں نے نہیں کہا۔ تو یہ در حقیقت وہ حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی بن سکتی ہے، اس کا یہ پوٹینشیل ہے، اس کے یہ بنیادی اوصاف ہیں۔ یہ ہوں گے تو وہ حزب اللہ کے لیے اللہ منتخب کرے گا، یہ نہیں ہوں گے اللہ ریجیکٹ کر دے گا، حزب اللہ کے لیے منتخب نہیں کرے گا۔ تو یہ ہم نے تو نام لکھوانا ہے بھائی، ہم نے تو نام لکھوایا، ایک پرچہ بھرا، ہم نے سمجھا کہ ہم اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام لکھوانا قبول کیا یا نہیں کیا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ اللہ ہمیں ریجیکٹ کر دے گا یا ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لے گا، یہ ان اوصاف کو پورا کرنے کے نتیجے میں ہوگا۔ تو اس کے لیے پھر اب ظاہر ہے کوشش تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسے تو نے قرآن مجید میں بیان کیا ویسے ہر چیز سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔